नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यूँ तो ऑल राउंडर बनने से पहले बहुत देर तक एक फास्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिन उन्होंने अपोजिशन को एक लूज़ बॉल करवा दी। वो लूज़ बॉल क्या थी उसे एक बार फिर सुन लेते हैं। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। नाज़रीन, खुदा बेहतर जानता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहना क्या चाहते थे। बहरहाल ये एक बहुत ही भरपूर किस्म की लूज़ बॉल थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए, जिस पे छक्का लगाते लगाते अपोजिशन को एक दिन लगा, लेकिन आज वो छक्के अब से चंद घंटे पहले लगे हैं मैदान के अंदर। सुन लेते हैं। कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। समझता हूँ कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। परसों इसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। नाज़रीन, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को और मौलाना फजल रहमान की जो छक्के हैं मैदान में वो तो आपने सुने, लेकिन गालिबन जो असल सियासी बैटल ग्राउंड है वो यहाँ पे नहीं है। असल सियासी बैटल ग्राउंड वहाँ पे है जहाँ सदर पाकिस्तान जनाब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उस प्रपोजल को आर्टिकल 186 पाकिस्तान के आइन के तहत, आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है, जहाँ हुकूमत की कोशिश है कि सेनेट के इंतखाबात एक मुख्तलिफ तरीके से, शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है एक विजिबल ओपन वोट के जरिए हो सकें, शो ऑफ हैंड हो या वोट को पब्लिक कर दिया जाए। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक बैटल है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वो इन सेनेट के इलेक्शंस में है, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली हुकूमत ये चाहती है तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज में है, तहरीक इंसाफ और उसके एलाइज के, अगर वो भरपूर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सेनेट के इलेक्शन में रिप्रेजेंट हो जाते हैं तो फिर सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन सकेगी। और यूँ वो कानून साजी और लेजिस्लेशन जिसका अपोजिशन गुज़श्ता 2.25 बरस से रास्ता रोक सकती रही है, वो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और सियासी एतबार से अपोजिशन अगर सड़कों पर एक तहरीक चलाएगी भी तो इतनी मौसर और इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकेगी। अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत की सेनेट की जो मूव है उसमें उसे उस तरह से कामयाबी हासिल ना हो सके जिस तरह से कि हुकूमत चाहती है। गालिबन यही वजह है कि जो अकाउंटेबिलिटी के ज़ार हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, अब से चंद घंटे पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि पीडीएम का वजूद ही उस वक्त बारज़ वजूद में आई है, उस वक्त बनी जब हुकूमत ने अपोजिशन के उन 34 अमेंडमेंट्स को जो फैटफ लेजिस्लेशन में नैब के कानून को बदलने के लिए अपोजिशन की जमातों में सामने रखी, और जिसमें उनका ये इल्ज़ाम है, कहना है कि जो की अपोजिशन लीडर्स हैं उनको रिलीफ दिलाने के लिए कानून साजी का मुतालबा रखा गया। जब उसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया तो तब अपोजिशन ने पीडीएम की बुनियाद डाली है। ये वो बुनियादी बैटल ग्राउंड है जिसके हवाले से हम आज की बहस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब स्टूडियो में सदाकत अली अब्बासी साहब जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, एमएनए हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं शाज़िया मरी साहिबा जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगी एक टेलीफोन लिंक के ज़रिए। सिंध में है इस वक्त मलिक अहमद खान साहब जो रहनुमा है मुस्लिम लीग के, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, साबिक तर्जुमान हुकूमत पंजाब के, वो भी मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। लेकिन सबसे पहले अगर मैं क्विक लीगल इंटरप्रिटेशन ले लूं तो सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। अजहर सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अजहर सदीक साहब, ये जो रेफरेंस भेजा है जिसे फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं बहुत ही मुख्तसर एक ही कमेंट में मेरा सवाल है कि हुकूमत यहां पर क्या हासिल करना चाहती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो शो ऑफ हैंड वगैरह है सेनेट में मल्टीपल वोट्स होते हैं उसको बदलना मुश्किल है। हुकूमत का गोल क्या है ये हमें बता दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये इशू शो ऑफ हैंड का नहीं है, ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट की बात हो रही है। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि आइन का आर्टिकल 226 बात करता है कि तमाम इलेक्शन जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे।
اب اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو لینا چاہ رہی ہے، جو گورنمنٹ اب لے کے کی ہے پریزیڈنٹ، وہ کہہ رہے ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن میں جو الیکشن آتے ہیں وہ سینٹ کے الیکشن نہیں آتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن آتا ہے، وہ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں، یہ سارے ان کے آتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد جو بنیادی طور پر بنائی گئی ہے وہ دو ججمنٹیں ہیں۔ آرٹیکل 140(1) کے تحت جو الیکشن ہوتے ہیں وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہی ہوتے ہیں، اور وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے PLD 2014 بلوچستان 2006 میں، اور سندھ نے PLD 2017 سندھ 169 کے اندر یہ کہہ دیا کہ وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ سپریم کورٹ کا میٹر گیا سول اپیلوں کے اندر، اور 15 اپریل 2016 کو 3 ممبر بینچ نے کہہ دیا کہ وہ الیکشن سارے انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دینا جو نہیں تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا، اور ساتھ کہہ دیا وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے تو اس کو شو آف ہینڈ سے کرے یا سیکرٹ بیلٹ سے کرے۔ اب یہاں ہے کہ آرٹیکل 59 کے تحت سینٹ کے الیکشن سیٹوں کا دیا ہوا ہے۔ اب سینٹ کا جو اگر دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل فورس تو کوئی نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر آئین پاکستان نے سینٹ کی سیٹوں کا کہا ہوا ہے، اور اس چیز کو یہ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ 186 سپر ایڈوائزری جورسڈکشن کی بجائے آج کوئی بھی اگر آرٹیکل 199 میں آئے، وہ وجہ یہ ہے کہ سیکشن 122(6) ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، جس نے کہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا سینٹ کے یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونے ہیں۔ تو اگر 122(6) اگر وہ ختم ہو جائے، اگر وہ الٹرا وائری ڈکلیئر ہو جائے جو آئین کے آرٹیکل 226 یا 222 سے متصادم ہے، تو الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیٹر پرپوزیشن 186 کی بجائے ہو سکتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ، اظہر صدیق صاحب ہماری مدد کرنے کا اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت شکریہ۔ سیدھے چلتا ہوں ملک احمد خان صاحب کی طرف، رہنما مسلم لیگ کے۔ ملک احمد خان صاحب، اس حکومت جو کوشش کرنا چاہ رہی ہے، بنیادی طور پہ حکومت ایک شفاف سینٹ کے الیکشن کروانا چاہ رہی ہے، پہلے بھی اس حوالے سے آپ سے بات ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے حکومت کی اسٹریٹجک گیم ہے اور اپوزیشن کے اسٹریٹجک خطرات ہیں یہاں پر، تو آپ اس کو فیور کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور کیوں نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کا آئینی اور قانونی پہلو ہے، اور دوسرا اس کا ایک سیاسی پہلو ہے۔ اگر تو آپ اس کی ایک آئینی حیثیت دیکھتے ہیں کہ حکومت کی خواہش کی آئینی حیثیت کیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو غالباً اگر ہم اس کے آئینی پہلو پہ بات کریں تو اس کا سیاسی پہلو جھگڑا تو سیاسی ہوگا نا، کرنے میں آسانی ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی آئینی پہلو پہ بات کریں گے تو سیاسی پہلو کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کرایا جائے، ان کو خود بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور جو 186 کا پریزیڈینشیل ریفرنس ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کے پاس گیا ہے، تو سپریم کورٹ کبھی بھی ایڈوائزری نیچر کی جورسڈکشن کو، کیوریٹو جورسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے کبھی بھی ایک آئینی ترمیم کی بات نہیں کر سکے گی۔ اچھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے جو کہ آرٹیکل 226 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا، تو سینٹ سے بڑی تو کانسٹیٹیوشنل الیکشن کوئی اور ہے ہی نہیں، اور سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار جو ہے اس میں پریفرنس آف ووٹس کا بھی تعلق ہے۔ سینٹ کے الیکشن 1 مین 1 ووٹ نہیں ہے، سینٹ کے الیکشن میں 1 2 3 کر کے آتی ہیں اور پریفرنسز ہوتی ہیں اس میں، تو یہ تو سوائے بیلٹ کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، شو آف ہینڈ سے تو نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے بحث کھول دی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریسیبل بیلٹس کی بات کی جائے۔ اچھا، اب ٹریسیبل بیلٹس کی اپنی ایک طریقہ کار پہ بات ہوگی، بٹ دین دیٹ اگین وہ بھی ممکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایڈوائزری نیچر کی جورسڈکشن میں طے کیا جائے۔ اچھا، میں اس کے دوسرے سیاسی پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں اس کے قانونی پہلو میں نہیں الجھنا چاہتا۔ میرے ساتھ رہیے ملک احمد خان صاحب۔ صداقت علی عباسی صاحب، آپ کو دھچکا، آپ کو خدشہ کیا ہے؟ خدشہ آپ کو یہی ہے نا کہ اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے ایم پی ایس کو خرید لیں گی، یا پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا میں آپ کے ایم پی اے بک جائیں گے، اور آپ کو سینٹ میں اتنی سیٹیں نہیں مل سکیں گی جتنی کہ آپ سمجھتے ہیں۔ آپ اکثریتی جماعت بننے سے، اپوزیشن کا گول ہے آپ کو اکثریتی جماعت بننے سے روکا جائے، وہ تبھی اس کو کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل کے ووٹ ڈالیں گے یا بک جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہمارا ہمیشہ پرنسپل سٹینڈ رہا ہے، اصولوں پہ سٹینڈ رہا ہے۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے لوگوں نے 20 لوگوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، ہم نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ان کا ابھی سینٹ میں مسئلہ ہوا، ان کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آج ہم حکومت میں ہیں،
ہم ٹرانسپیرنسی انشور کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے, لہذا ہم اس سارے پروسیس کو آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, ہائر مورل گراؤنڈ, آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہم اپنے لیے ہائر مورل گراؤنڈ چاہتے ہیں, اور ان کو چوں چوں کرنے کا, رونے کا, الیکشن میں بہانے کا کوئی بہانہ نہیں دینا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو جائے گی؟ ہمیں خطرہ صرف یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو ان کو اگر یہ ان کے لوگ ٹوٹیں گے اور ایک گدلا کرنے کے لیے ایک ان کے پاس موقع آ جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان از نون فار میرٹ, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کرکٹ میں بھی تھے تو وہ نیوٹرل امپائر کے قائل تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو الیکشن کراؤں اس پہ کوئی آواز نہ آئے. اور دوسری بات, اپوزیشن کا سارا بیانیہ ہی ٹوٹ جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ان کے 4 بندے ووٹ نہ دیں, یہ جان کے ہمیں ووٹ دلوائیں, اور جان کے ایک ان کا جو ایک جھوٹا موٹا بیانیہ جو ڈوب رہا ہے اس کو کوئی موقع نہ ملے. شازیہ ہماری صاحبہ, قانونی وجوہات کو چھوڑتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ کو اگر ایک طرف رکھیں تو اپوزیشن کا کیا مفاد ہے کہ سینٹ کے الیکشن ایک شفاف طریقے سے, ویزیبل طریقے سے, کھلم کھلا طریقے سے نہ ہو سکیں؟ کیونکہ آپ نے بھی ماضی میں آپ بھی ڈسے گئے, اس سے یہ بھی ڈسے گئے, وہ چاہتے ہیں کہ سب کلیئر ہو جائے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا. اس پہ کیا مخالفت ہو سکتی ہے آپ کی؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو میں اس بات کو کریکٹ کر دوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ سینٹ الیکشن کیونکہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں جو کہ آئین میں موجود ہے, تو اس لیے وہ صاف اور شفاف نہیں ہے. اگر آپ یہ پرنسپل اپلائی کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, تو پھر آپ ایک بہت بڑا کوشچن مارک سیکرٹ بیلٹ پروسیس پہ ڈال رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بحث جو ہے وہ صرف صاف شفاف کی یا اس کی ٹرانسپیرنسی پر نہیں ہے, ایک اسپرٹ ہے آئین کا, اس اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑا قانون دان بننے کی یا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا بنیادی ایک پرنسپل, ایک اصول ہے جس میں کہ ووٹ ڈالنے کا جو ووٹ کا مالک ہے, جو ووٹ ڈال رہا ہے, یہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کوئی ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے جو ووٹ ڈالنے کے فیصلے پر حاوی ہو سکے. لیکن شازیہ صاحبہ, جب صادق سنجرانی کے چناؤ میں صادق سنجرانی کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, وہاں پر جب پیپلز پارٹی کو پورے ووٹ نہیں ملے, پی ایم ایل این کو نہیں ملے, تو آپ لوگوں نے اس پہ کمیٹیز بٹھائیں. اور بات ہے کہ کمیٹیز کا کوئی آج تک کنکلوسیو ایویڈنس ہمارے سامنے اس کا حل نہیں آ سکا, کوئی رپورٹ نہیں آ سکی. لیکن ڈسے تو آپ بھی گئے نا اس چیز سے, اس وقت آپ نے بھی کہا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اب آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس پورے. نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے افسوس کیا, بہت زیادہ کیا افسوس, بلکہ تکلیف کا اظہار کیا, لیکن اس وقت بھی ہم نے افسوس ان لوگوں پر کیا جو انڈیویجول غلط تھے, جن انڈیویجول میں دیکھیں 2 سٹیجز تھی. ایک ہو گئے لوگ, آپ نے دیکھی وی ہیڈ کمپلیٹ نمبرز, اور پھر سیکرٹ بیلٹ میں وہ جو معاملہ تھا وہ الگ ہو گیا. تو بات آنیسٹی کی تھی, میں وہی آنیسٹی کہہ رہی ہوں کہ پورے جنرل الیکشن میں بھی اپلائی ہوتی ہے. یہاں موجود پی ٹی آئی کے رکن یہ بھول گئے, انہوں نے بڑے پرنسپل اور اصول کی بات کی, لیکن پنجاب اسمبلی میں 2018 میں چودھری سرور صاحب جو اب گورنر ہیں, وہ سینیٹر کیسے بن گئے تھے مٹھی بھر ممبرز کے ساتھ پنجاب میں؟ انہوں نے کیا وہاں پہ میجک کیا ایک جادو کی چھڑی چلا دی تھی. شازیہ, میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, کہ سینٹ کے انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے. اپریل 2018 میں بھی ہوئی, پھر اس کے بعد اگست سے سپٹمبر 2018 میں بھی ہوئی. ڈاکٹر صاحب, دھاندلی اگر الیکشن میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کہیں کہ جی پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, بدترین دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے الیکشنز کے اندر. لیکن ہم نہیں کہتے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کرو, کیونکہ یہ ووٹر کا رائٹ ہے, یہ ووٹر کا رائٹ ہے کہ وہ انفلوئنس نہ ہو. اور ملک محمد خان صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ سینٹ کے ووٹ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں, یہ ٹرانسفیریبل ہوتے ہیں, ٹرانسفر ہو سکتے ہیں پوائنٹس کے ذریعے. وہ تو خیر اس کا حل نکال رہے ہیں نا کہ ٹریسیبل بیلٹ ہو, تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. اس پہ بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا اعتراض ہے کیا اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ یو آر ویل ریڈ. آپ اگر اس کو اس اسپرٹ کے تحت سمجھیں جو میں جنرل الیکشن کا اپلائی کر رہی ہوں, اس کے اوپر دیکھیں ووٹ کا حق یا ووٹ ڈالنے والا کمپلیٹ مالک ہے, وہ اونر ہے. اور جنہوں نے بھی آئین بنایا لکھا, انہوں نے اس اسپرٹ کے تحت ہی آئین. اگر
یہاں موجود پی ٹی آئی کے رکن کو اپنے ممبرز پر اعتبار نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر لوئلٹیز کو مضبوط کریں، آئیڈیولوجیکلی لوگوں کو اپنے ساتھ بائنڈ کریں. ہم وہ کرنے پہ جا نہیں رہے، ہم پکڑ دھکڑ پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے. صداقت علی عباسی صاحب، جو میڈیا پہ اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاستدان اپنی چیزیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنے نہیں دیتے. آپ کو دھڑکا ہے لگا ہوا پی ٹی آئی کو کہ آپ کے بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا، اس لیے آپ سیکرٹ بیلٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ان کو شاید یہ اندیشہ ہے کہ کچھ لوگ ووٹ ڈال دیں گے ان کی سائٹ پہ اور آپ لوگوں کو اتنی سیٹیں نہیں مل سکیں. یہ اصل جھگڑا بڑی غیر منطقی سی بات ہے. کیوں؟ اپوزیشن فیئر رزلٹ چاہتی ہے، فیئر پروسیس نہیں چاہتی. وہ دعا کرتے ہیں کہ لوگ بالکل صحیح ووٹ کریں، لیکن جو پروسیس خراب ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتے. ان کی مثال بڑی ارریلیونٹ ہے. لیکن آپ صرف اس لیے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا خوف لگا. 2018 کا جنرل الیکشن میں ایک عام ووٹر پہ اور ایک پارٹی کا جو یہاں پہ الیکٹڈ نمائندہ ہے اس کے ووٹ پہ کانسیپٹ پہ فرق ہے، اس کے اسپرٹ پہ فرق ہے. میں اگر پی ٹی آئی سے الیکٹ ہوا ہوں، اگر میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کرتا تو آئی ایم ڈوئنگ این انفیئر پریکٹس. ایز اے ووٹر میرا رائٹ ہے کہ میں کس کو ووٹ کروں، لیکن ایز این ایم این اے میں باؤنڈ ہوں بائی دا لا. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر سینکٹیٹی آف جو سیکرٹ ووٹ ہے یہ پرائم منسٹر کے عدم اعتماد پہ بھی ہوتا. یہ سینکٹیٹی آف سیکرٹ ووٹ جو ہے یہ فائنانس بل پہ بھی ہوتا. وہاں کیوں رکھا گیا کہ میں پابند ہوں اپنی پارٹی کا، جبکہ ایک ووٹر ڈاکٹر موحید صاحب پابند نہیں ہے کسی پارٹی کو ووٹ دینے کا. وہاں سیکرٹ ووٹ کی سینکٹیٹی ہے اور یہاں پہ نہیں ہے. اور اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے چودھری سرور کے دور میں غلط ہوا، تو کیا پچھلی غلطی آج کی غلطی ریپیٹ کرنے کا جواب 100 دفعہ غلط ہوا؟ اپریل 2018 آپ نے غلط کیا، پیپلز پارٹی نے غلط کیا، نون نے غلط کیا. میں غلط نہیں کرنا چاہتا. آپ مجھے کہتے ہیں چونکہ ماضی میں غلط ہوا وہ جواز ہے کہ آج میں پھر غلط کروں یا میں اس غلطی کو ٹھیک کروں. 2 wrongs can't make 1 right. تو میری پچھلی غلطی میری آج کی غلطی کا جواز نہیں ہے. ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ کون کس کا ٹوٹے گا یہ تو میرا خیال ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا پی ٹی آئی از آن دا رائز اور who is on the decline. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد مزید اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ریلیز میں سے بھی کوئی نتیجہ نکل سکے گا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز صاحبہ آرگنائز کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں. میں اکیلا ہوں اس پوری ڈیبیٹ کے اندر، آپ تینوں تقریباً دوسری طرف ہیں کیونکہ آپ تینوں اصول کی بات کر رہے ہیں. میرا استدلال یہ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور بعض جگہوں سے ان کو پورے ووٹ اپنے لوگوں کے اور اپنی پارٹیز کے نہیں ملیں گے، اور آپ کو یہ امید نظر آ رہی ہے کہ شاید کچھ ووٹ آپ لوگ توڑ لیں گے. اصل ایشو یہ ہے آپ نے بھی اصولوں کا پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اصولوں کے پیچھے چھپایا ہوا ہے سینٹ کے الیکشن. نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو میں ملک احمد خان صاحب سے بات سمجھتا ہوں، اور میں دیکھیں نا میں تو آئینی بات کو ہی اصولی بات سمجھتا ہوں. سیاسی نہیں کریں گے آئین سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی نہیں. سیاسی پہلو ہے کہوں گا کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل نہیں، دیکھیں نا یہ صرف ایک پولیٹیکل گیمکری ہے گورنمنٹ کی. ایک اس کے سیاسی بھی 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو میں اس لیے مسترد کرتا ہوں کہ کبھی بھی حکومت کے بغیر ووٹس کو مینیج کرنا ممکن نہیں ہوتا. گورنمنٹ کرتی ہے اور ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے پاس اس کی ایگزامپلز ہیں. چاہے وہ سینٹ کی اپنے ممبرز کی ووٹس ہوں آپ کے پاس ایگزامپل ہے، اسی طرح وہ ووٹس چاہے آپ کے بلوچستان کے اندر ہوں آپ کے پاس ایگزامپل ہے. تو طاقت کے ساتھ ہی ان ووٹس کو مینیج کیا جاتا ہے اور یہ ایک تاریخ رہی ہے اور تحریک انصاف تو اس کی پیداوار ہے. اچھا دوسری بات یہ ایک سیاسی طور پہ ایک سستی، لیکن ملک احمد خان صاحب اپریل 2018 کے جو سینٹ کے انتخابات تھے اس میں خیبر پختونخوا میں کے پی میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی، لیکن 20 ان کے جو ایم پی ایس تھے اس حکومت کے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالا جن کو انہوں نے نکال دیا تھا اپریل 2018 میں. تو ہر دفعہ حکومت کا تو زور نہیں چلتا، پیسے کا بھی زور چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی اچھا نہیں اس کی میری ان کے ایک رکن اسمبلی سے جن کو نکالا گیا ان سے میری بات ہوئی تو ان کے ساتھ سیاسی اختلاف تھے جس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ سٹنگ ممبرز آف کیبنٹ کو سیدھا جیلوں میں ڈالا انہوں نے، اور بعد ازاں وہ لوگ اپنے ساتھ ایک گروپس بنائے، انہوں نے
क्लियरली इनसे डिसेंट किया था। ये तो उन्होंने एक प्रिटेक्स्ट देखा उस पर, वो लोग क्योंकि इस पार्टी में मजीद रहना नहीं चाहते थे, और कुछ लोगों ने डिफरेंट कोर्ट्स में पिटिशन्स की कि ये बिल्कुल बेबुनियाद और फार्स इन्होंने एक एलिगेशन लगा के, फॉल्स एलिगेशंस पे झूठे इल्ज़ामात ये सेनेट के, वो तो इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। उनकी चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक के साथ किसी के भाई के कत्ल का मामला था, किसी मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर पे एतराज़ था, किसी मिनिस्टर का जहांगीर खान तरीन की लैंड माइंस लेने पे एतराज़ था, कहीं एहतसाब पे और बैंक ऑफ खैबर के झगड़े थे। वो 20 के 20 लोगों की एक हिस्ट्री थी। ये खाली एक ढकोसला है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक सस्ती शोहरत का तरीका है। तो सदाकत अली अब्बासी साहब से इस पे राय लेने के लिए कर सकते मलिक अहमद खान साहब, ठीक, मलिक अहमद खान साहब का बेसिक इस्तेदलाल ये है सदाकत अली अब्बासी साहब कि हुकूमत ही करती है, जब भी धांधली होती है सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त तक हुकूमत ही कर सकती है, तो फिर आपको क्या धड़का लगा हुआ है? आप तो हुकूमत हैं, आपको इतनी परेशानी क्यों है कि आप कानून में तब्दीली करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं मलिक साहब की इस लॉजिक से एग्री और इन्होंने 3 दफा किया डॉक्टर साहब, कि गवर्नमेंट के पास इन्होंने 3 दफा किए, इन्होंने 3 दफा किए। अच्छा, अब आपकी बात मान गया हो तो आप मुझे सेनेट के इलेक्शन, मैंने आपकी बात मानी है कि आप सही कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं, गवर्नमेंट इज ऑन द साइड ऑफ एडवांटेज। मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं, आपको मैं क्यों दबाऊंगा? जी, मैंने आपकी बात से इत्तेफाक किया कि हुकूमत को इस पर एडवांटेज है, और हम समझते हैं कि आपका इसमें आना जाना कुछ नहीं है। आप एक अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो सियासी बयानिया है, आप उसको मजबूत करना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई इसमें से आपको लूप होल नजर आए, ताकि आप कह सकें कि जी हाँ यहाँ तो धांधली होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे दौर में, आपके दौर में सेनेटर बिके, आपके दौर में MNAs MPs बिके, उन्होंने वोट दिया, और वो आपका जिम्मेदारी थी कम से कम इमरान खान के दौर में ये दाग ना आए। हमने जिस तरह माजी के बहुत सारे गन साफ किए, बहुत सारे कार्टेल खत्म किए, सियासी कार्टेल खत्म किए, मोरूसी सियासत को दफन किया, हम ये पैसे की लेन देन की सियासत को भी हम दफन करें, और हम लोगों को बताएं कि ये है तब्दीली, और ये है लोग जो इखलाकियात को आगे रखते हैं और इखलाकियात की बुनियाद पे सियासत भी करते हैं, हुकूमत भी करते हैं, और आइन और कानून भी बनाते हैं। शाजिया को भी इसमें आने दीजिए। शाजिया, मलिक साहबा, इस सारी बहस से क्या हम ये अब नतीजा निकाल सकते हैं, जो अपोजिशन, जो आज इल्ज़ाम भी लगाया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, कि सारा जो हदफ है, जो सारा टारगेट है, जो सारा मकसद है PDM की मूवमेंट का, वो सेनेट के इलेक्शंस में इंटरफेयर करना है, क्योंकि अगर सेनेट के इलेक्शन PTI कामयाबी से कर लेती है तो आपकी सारी जो रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स है वो धरी की धरी रह जाएगी। देखिए, PDM तो इनकी जो नाअहली है, और जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत को ये पिछले 2-2.5 सालों में चलाया है, जिस बात का एतराफ खुद वजीर आजम कल कर चुके हैं और अवाम भी सुन चुके हैं, जिस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं वो इनकी नाअहली की बदौलत है, ये सब जानते हैं। अब ये यहाँ बैठकर बड़े बड़े जुमले कस रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम राइस पर हैं। अरे भाई, राइस पर या आप फॉल पर या अवाम डिसाइड करती है। आपकी ये बातें कि मारूसी सियासत और हमने मेरिट पे चलना है, ये अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है डॉक्टर साहब। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं या किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? इनके आधा दर्जन एक फैमिली के लोग बैठे हुए हैं आज भी गवर्नमेंट के अंदर। आज भी नेशनल असेंबली के आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप KP में हेल्थ को देख लें कौन चलाता है। सारे ताने बाने इनके एक दूसरे के साथ फैमिली कनेक्शन पे बंधे हुए हैं। ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कल तो जो वजीर आजम ने फरमाया है उससे तो मुझे तो अब हैरत कोई नहीं हुई है, लेकिन हमारा या PDM का जो मौक़िफ़ था कि ये नाअहल हुकूमत है, नालायक हुकूमत है, उन्होंने खुद एंडोर्स कर दिया है अपने उस बयान से। और मैं नहीं समझती हूँ कि PDM जो है इनके बयानात से खफा हो सकती है, बिकॉज PDM अवाम के रिएक्शन का नतीजे थे। अवाम ने जिस तरह इनकी दी हुई तकलीफें, जो मसाइल अवाम को दरपेश हैं, उनकी जो शिद्दत आज पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, उसके नतीजे में PDM आई है। पार्लियामेंट को इन्होंने अंडरमाइन किया है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ये मलाइन कर रहे हैं। इमरान खान का ढोल पीट रहे हैं। भाई, अवाम की फिक्र करें। ठीक है, इमरान खान इस पे जरा पाकिस्तान की पूरी मेरे साथ रहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब का इस पे जवाब बनता है। सदाकत अली अब्बासी साहब, बात में तो बड़ा वजन है शाजिया की
کہ خود وزیر اعظم نے جو کل کہہ دیا ہے کہ بھی ہماری حکومت جو ہے وہ تیاری کے بغیر آئی ہے اور ایک طرح سے اعتراف کر لیا ہے, یہی چیز اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ نالائق ہے, انکمپیٹنٹ ہے, اسے لایا گیا ہے, یہ تیار نہیں تھی, ایشوز کا پتہ نہیں تھا. اور کل جو وزیر اعظم کی آپ سپیچ سنتے ہیں کیبنٹ کے ساتھ, تو مور اور لیس یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار نہیں تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہی فرق ہے پرانے لیڈروں میں اور عمران خان میں کہ یہ اعتماد ہے ایک قوم کے لیڈر کا کہ جو اپنی خامیاں بھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس طرح اس میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق. سیاست ہے کہ گول مول کرنا ہے, ہر بری بات کو اچھا ثابت کرنا ہے. تو جو ہمارے یہاں کمیاں تھیں, جو خامیاں تھیں, جب تک آپ ان کو ادراک نہیں ہوگا, کیا اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے ڈاکٹر صاحب اس طرح پروفیشنل طریقے سے ہر منگل کو 6 یا 8 گھنٹے کی کیبنٹ کی میٹنگ کی ہے؟ کیا کیبنٹ کے ایجنڈا آپ چیک کریں اور کاغذات جا کے دیکھیں جو بھرے ہیں, کیا جو پچھلے 17 سال میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے تھے جو ڈوب رہا تھا ملک, اس کو بچا کے آج سرپلس میں لے کے آئے عمران خان. کیا کووڈ میں عمران خان نے جو پرفارم کیا, پوری دنیا ششدر رہے گی کہ ایک غریب ترین ملکوں کی لسٹ میں ملک جس کے پاس ہیلتھ کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, وہ دنیا اس کے طریقے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ اس کا دن منا رہی ہے. تو یہ بات عمران خان کے مقابلے میں جو لیڈرشپ ہے ان کا تو نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی ان کے کریڈنشلز ہیں, نہ کوئی ان کے پاس کوئی اپنا ثابت کرنے کے لیے. یہ عمران خان کا یعنی اوور کانفیڈنس ہے جو اپنی بات کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پتا ہے انہوں نے آگے سروائیو کرنا ہے, اگلے 5 سال پھر الیکشن جیتنا ہے, وہ اپنی ٹیم کو تیار کر رہے ہیں. ملک صاحب بنیادی طور پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمت چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرنا در حقیقت لیڈرشپ کی ریئل کوالٹی ہے جو آپ کی لیڈرشپ میں نہیں تھی. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو شاید میرا یہ خیال ہے کہ آپ گورننس کسی ایک سرسری تجزیے کا نام نہیں ہے. اچھا سم ٹائمز آئی پرسنلی لوز مائی اسٹنگ فار اے ویری ایک بڑی کنسٹرکٹیو ڈبیٹ کا جب ایک بڑی سطحی بات شروع ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آفٹر پاسیج آف 1000 days آلموسٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیم کے بغیر تھا اور بغیر تیاری کے تھا, تو یہ تو اس طرح کی بحث کو اس ملک پہ کھولے کہ اس کے بعد کوئی اور بات کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اس کے بعد اٹ از این ایڈمیشن آف این ایبسولوٹ فیلئر. اس کے بعد گنجائش کیا رہے گی بات کرنے کی؟ یعنی آپ نے اس قوم کے 1000 دن ضائع کر دیے, ایک دن کتنے ارب روپے کی آپ نے اس قوم کو سزا دی, ایک دن کتنا بڑا بوجھ بن کے آپ اس کے اوپر نازل رہے. ہمیں تو اس بات سے زیادہ میں اس کی ایک ایکیڈیمک سمت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی پریکٹیکل فیلئر کی ایڈمیشن بھی دیکھ رہا ہوں. اینڈ ایون دین پیپل ہیو دا کریج ٹو کم اینڈ اوڈیسٹی ٹو سے واٹ دے آر سیئنگ. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ابھی صداقت کر رہے ہیں کہ یہ بار بار ایک بات ریپیٹڈلی بڑا فورسفلی کہی جا رہی ہے جی کہ یہ کووڈ میں انہوں نے, مجھے ان کے نمبر آف ٹیسٹس, مجھے ان کے دا ریشیو آف ڈیتھس, آپ کو میں آج پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو فیلئر تھا اس کو انہوں نے لا کے ایک ایسی وہ کاؤنٹ پہ, یہ تو پتہ نہیں کون سا وہ بلیسنگ آف گاڈ تھی کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہرڈ امیونٹی ہوئی, کیا ہوا کہ پوری دنیا میں جو کووڈ کا بیہیویئر تھا وہ یہاں پر نہیں آیا. اور اگر اس کے بعد پھر یہ بجائے اگر آنیسٹلی کو بات کرنی تھی تو مجھے لا کر بتائیں, پھر اس پر آ کے بات کریں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں صرف یہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ جی اچھا شازیہ, لیکن صداقت نے تو نہیں کہا, صداقت علی عباسی صاحب تو یہ چیز نہیں کہہ رہے, لیکن اور جو پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے. کل بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے پروگرام میں, آج بھی جناب فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم در حقیقت یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں جب ایک صدر منتخب ہوتا ہے نومبر میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو 3 ماہ ملتے ہیں اور حکومت کی ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ صدر کو بریف کرتے ہیں فیکٹس پہ, اعداد و شمار پہ, چیزوں پہ. اور پاکستان میں در حقیقت اس قسم کا کوئی میکینزم نہیں ہے, اور جب ایک حکومت الیکٹ ہو کے آتی ہے تو اس کے پاس صحیح انفارمیشن اور فیکٹس انسائیڈ انفارمیشن جو ہے نہیں ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں کرکٹ ٹرمینالوجی تو یوز نہیں کرتی, لیکن کہیں دلچسپ جملہ میں نے پڑھا تھا کہ وزیر اعظم سے کل اعتراف سے یہ ثابت ہوا کہ وہ 22 کروڑ عوام کے ایکسپینس پر سیکھ رہے تھے, تجربے کر رہے تھے. اور جس طریقے سے ابھی ملک صاحب نے فرمایا کہ ایک دن کتنا قیمتی ان 1000 دنوں میں رہا, اس کا اندازہ میرا خیال ہے کہ یہاں موجود
अब्बासी साहब के दिल में जरूर होगा, ये आज अगर री इलेक्शन को जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा कि अवाम क्या सोचती है इमरान खान और उसकी हुकूमत के बारे में। जहाँ तक आपने बात की है, देखिए यहाँ एक डिफरेंस है। आपने चलाया भी, मेरा ख्याल है वो वीडियो चलाया जिसमें खुद मौजूदा वजीर आजम कह रहे हैं कि जी मैं तो पूरी तैयारी से आया हूँ, 4 साल मैंने हुकूमत खेती में कर ली, मुझे तजुर्बा मिल गया, शुक्र है खुदा का कि मुझे 2013 में हुकूमत नहीं मिली और अब मैंने बड़ा ये भी कहा था उन्होंने, कर लिया है, फिर मैं 200 बंदे मैं तैयार कर चुका हूँ। ये सारी खड़ियाँ तो हम कहते हैं स्लैंग में व्हाटएवर, सॉरी माय वर्ड, पर ये किसने इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने की? ये यू हैव अ वैलिड पॉइंट, आपका वैलिड पॉइंट है ये, इस पे सदाकत अली अब्बासी साहब को जवाब देना चाहिए। पीडीएम की इतनी स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के नतीजे में वो इतने परेशान है कि अब वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी गलतियां हैं। बिल्कुल सही, आपका ये पॉइंट बड़ा जोरदार है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सदाकत अली अब्बासी साहब ब्रेक के बाद इस इशू को एड्रेस करेंगे कि वजीर आजम ने एक स्टेज पे ये भी कहा था, और ये हकीकत है कि 4 बरस से ज्यादा उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही है। जब इलेक्शन हुए तो ज़ाहिर है वहां का तजर्बा जो था एक प्रोविंस को एडमिनिस्टर करने का, वो तहरीक इंसाफ के पास था। फिर कल के कॉमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले शाजिया मरी साहबा ने एक बहुत ही चुभता हुआ, एक बहुत ही सख्त मुश्किल किस्म का सवाल जो है वो सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए रेज़ कर दिया, और वो ये है कि चंद माह पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये दावा भी किया था कि शुक्र है कि हमें 2013 में हुकूमत नहीं मिली, क्योंकि अगर हुकूमत मिलती तो हमारे पास कोई प्लान ना होता। लेकिन चूँकि हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर चुके हैं 4-5 बरस, इसलिए अब हमें पता है कि हुकूमत के साथ क्या करना है। लेकिन कल फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है सदाकत अली अब्बासी साहब, वो कहाँ फिट होती? देखिए, ऑपोजिशन ने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है कि जो भी इमरान खान की गवर्नमेंट है वो बड़ी फेल है, बड़ा नाकाम है। अभी मलिक साहब ने बड़ा कहा कि जो कोविड से हम बच गए, को हर्ड इम्यूनिटी है, पता नहीं क्या हो गया, हमें पता नहीं है। हालांकि आपको होता है कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड बैंक, अमेरिकन और दीगर जो आपके लीडिंग लोग हैं, वो अगर पाकिस्तान का स्ट्रेटजी डे मना रहे हैं और हमारे लोग समझ रहे हैं कि ये पता नहीं कोई वर्ल्ड हेल्थ उसमें, सॉरी डेवोस में मनाया, हाँ, उन्होंने ये समझ रहे हैं कि हमारे को पता नहीं क्या हो गया, तो आप एडमिट करें कि इमरान खान जो आपका बयानिया बना रहे हैं उसके बरक्स बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही परफॉर्मिंग लीडर हैं। मैंने कहा 2015 से ये जो अपने आपको मईशत के चैंपियन कहते हैं, आप ग्राफ दिखाएं जो कल स्टेट बैंक ने दिया कि हर साल इनका करंट अकाउंट का खसारा, जो पाकिस्तान का कर्जा है, वो तेजी से बढ़ रहा है, और 2018 से वो तेजी से कम होते होते आज वो सरप्लस में आ गया। अब ये एक करंट अकाउंट डेफिसिट की, करंट अकाउंट कर्जा तो नहीं कम हुआ ना, करंट अकाउंट डेफिसिट उस महीने का और उस साल का कर्जा ही होता है ना। आप कारोबार में जो आपका खसारा है वो कर्जे की बुनियाद है ना, वो पैसे कहां से लेके आएंगे? पहली दफा वो रेड से ग्रीन में गया है, और ये रिमार्केबल अचीवमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट में है। इनसे पूछे तो ये अपने आप को पब्लिक के लिए मैशत का चैंपियन और इमरान खान को मैशत का फेलियर समझते हैं। तो ये वो बातें हैं। मैंने कोविड की बात की, मैंने इकोनॉमी की बात की, आप टेक्सटाइल का जो सेक्टर है आज उधर लेबर की शॉर्टेज है, ये नहीं मानते, ये बातें हैं। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात है कि हम शायद इमरान खान अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड रख के बैठे, आपको तो मुआवजा ही नहीं है, यू आर नॉट इन द लिस्ट। मलिक साहब बेसिकली ये समझते हैं कि ज़ाहिर है कि आप प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ तनकीद ही करेंगे, उनकी कोई अच्छी चीज़ नहीं मानेंगे। लेकिन मलिक साहब अगर हम सियासी जो इस वक्त जद्दोजहद है उस पर वापस आ जाएं, तो एक आम तासुर हुकूमती सर्कल्स में इस्लामाबाद में ये है कि लाहौर के जलसे से पीडीएम को वो नताइज नहीं मिल सके जिसकी तवक्को थी, जो मोमेंटम के लिए ज़रूरी थे, जिसके नतीजे में हुकूमत को एक ज़्यादा एहतमाद मिला है, पीडीएम अंडर प्रेशर थी। तो जो अब रैलीज़ हैं ये महज एक फेस सेविंग रैलीज़ हैं, जो इस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा मर्दान में हैं, और मौलाना और मरीम नवाज साहिबा अब एक फेस सेविंग स्ट्रैटेजी का कर रहे हैं, वरना अब आपके पास बचा कुछ नहीं। देखिए ना डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ा दो टोक सवाल किया कि अगर एक शख्स आज, यानी मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि जी मेरी जो ये डायरेक्शन है वो ईस्ट की है और मैं शुक्र करता हूँ कि मैं वेस्ट नहीं गया, तो उसका बड़ा सिंपल आंसर था, भाई आप ईस्ट में क्यों थे, वेस्ट में क्यों नहीं थे? तो ये अब सदाकत अली अब्बासी साहब ने पूछा कि चंद दिन पहले इमरान खान ने ये बयान दिया था, आज ये दिया, तो इसकी वजाहत करें, लेकिन वो पता नहीं किधर करंट अकाउंट और ये वो राइट लेफ्ट चले गए, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। रही बात पीडीएम की मूवमेंट की, तो पीडीएम की मूवमेंट जो है डॉक्टर साहब, आप खुद एक तारीख के तालिब इल्म हैं, आपका एक बड़ा वसी मुतालिया है, आप जानते हैं कि जो सियासी तहरीक होती हैं वो बेसिकली एक अपना मोमेंटम, अवामी दबाव का अपने तरीक़ेकार जो उनके होते हैं, ये इसमें
لاہور کا جلسہ میرے نزدیک ایک بڑا کامیاب جلسہ تھا. اس میں یہ حکومت کہے گی کہ نہیں کامیاب تھا, وہ ایک اپنی جگہ پر بحث ہے, جیسے ہوتی رہے گی. یہ کامیاب کس لحاظ سے تھا؟ پبلک موبلائزیشن بڑی نہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ایک اس اوپریسو رجیم کے خلاف ایک کنسنسس بلڈ ہوا ہے بٹوین آل دا پولیٹیکل لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل فورسز ان دا کنٹری, تو وہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں. جلسے جو ہیں وہ اس بات کا مظہر ہوتے ہیں کہ وہاں پر کہا کیا گیا ہے, وہاں پر سنا کیا گیا ہے. بیسیکلی وہاں پر بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی حکومت پاکستان کے لیے سخت نقصان کا باعث ہے. اس کے لوگوں کی ڈیفیکلٹیز میں 22 کروڑ لوگوں کی مشکلات میں شدت کے ساتھ اضافہ ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہے, مس گورننس کی وجہ سے ہے, پولرائزیشن کی وجہ سے ہے, نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہے, جھوٹ کو سچ کہنے کی وجہ سے ہے. ہر وقت ایک میڈیا پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش. 7 to 11 ان کی ٹوٹل گورننس ہے, دن میں کہیں نظر نہیں آتی. میں پنجاب کا صوبہ جو 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, اس کے اوپر ایک لٹرلی ایک بالکل ہائیبرڈ, کوئی چیف منسٹر موجود ہی نہیں ہے, پیچھے سے کہیں سے ڈوریاں ہلتی ہیں چلتی ہیں. اٹس این ایبسولوٹ فیلئر, ٹوٹل کلیپس. یہاں پر لوگوں کی تکالیف اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو اس کا شمار کراتے جاؤں تو آپ کی رات گزر جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حکومت کا جو کانفیڈنس آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساون کے, میری سنیں نا ڈاکٹر صاحب, ایک پنجابی میری سن لینا. ایک پنجابی کا میں اس کو اردو میں شاید ٹرانسلیٹ نہ کر سکوں, تو ویسے کہوں گا یہ جو ساون دینے انو سارا ہرا نظر آتا ہے, یہ کانفیڈنس اس کے مترادف, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اگر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اور یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, ملک صاحب ذرا شازیہ کو بالکل جی ٹھیک, مطلب آپ سمجھتے ہیں ملک صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. شازیہ مری صاحبہ, اسلام آباد سے بیٹھ کے جو ہمیں منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگلے 8 یا 9 ہفتوں میں, یعنی فروری کا مہینہ ختم ہونے تک آپ کوئی معنی خیز اچیومنٹ نہ کر سکی اپوزیشن, اور سینٹ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی اکثریت جماعت بن جائے گی ایوان بالا کے اندر, تو پھر آپ کی جد و جہد جو ہے اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک مل جائے گا. اس کے بعد آپ جو بھی پروٹیسٹ کریں گے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا, بیکاز یہ لا میکنگ کر سکیں گے, بہت سے ریزلٹس اچیو کر سکیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, میری تو خواہش یہ ہوگی کہ یہ حکومت جو اپنی نااہلیت تسلیم کر چکی ہے اچانک پرفارم کرنے لگے. اس ملک میں غربت جو ہے وہ ختم تو یہ نہیں کر سکتے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے غربت بڑھائی ہے کم از کم وہ کہیں نہ کہیں کنٹرول میں آتی نظر آئے. بے روزگاری میں کمی نظر آئے. روزمرہ کے جو ان کے فیصلے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئے ہیں, اور وزیر اعظم جب خود کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر لیں اور قبر میں سکون ہوتا ہے, اگر یہ رویے ان کے بدل جائیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں بھی موقع ملے گا ان کے خلاف بات کرنے کا. لیکن چونکہ یہ نااہل نہ صرف ہیں بلکہ تسلیم کر چکے ہیں, لہٰذا پی ڈی ایم کی موومنٹ ہو یا کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا احتجاج ہو, وہ جاری رہے گا. اس سے صرف سینٹ, یعنی اگلے 8 ہفتوں کے اندر کچھ اچیو نہیں کرنا, مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے 8 ہفتوں سے فرق نہیں پڑتا, 8-9 ہفتوں میں بھی اگر اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے, آپ کو کوئی خاطر خواہ اچیومنٹ نہیں ملتی؟ دیکھیں اچیومنٹ بہت ہوئی, اور اسی لیے کل کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ورنہ ایسا بیان بھی نہیں آتا. ورنہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی بڑی باتیں کر دی گئی تھیں, اور اب وہ تمام سوشل میڈیا پہ پرانے نئے بیان سب کے پاس موجود ہے. اور ایک مرتبہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایکسپرٹ ہیں ہر کام میں, ہماری پوری تیاری ہے. متعدد بار یہ بات کہی گئی ہے. کل جو بیان آیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ جی اب آپ ہماری جان چھوڑیں, ہمیں واقعی پرفارم کرنا نہیں آتا تھا, ہم نااہل ہیں, ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی, ہمیں سمجھ نہیں تھی. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. اور جس طریقے سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہ اعتراف میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرمنل نیگلیجنس, ایک بہت بڑا کرائم ہے جس کو آپ نے کل ایڈمٹ کیا ہے. آپ نے جھوٹ پر لوگوں کے 2.5 برس, لوگوں کے اتنے ہزار دن گنوا دیے. لیکن شازیہ جی, وہ پہلے تھا کہ حکومت نومبر تک گر جائے گی, دسمبر تک گھر بھیج دی جائے گی. حکومت کے 4 ہفتے رہ چکے ہیں, بہت تھوڑے دن رہ گئے. اپنی کارکردگیوں کی وجہ سے ہی, اپنی ناکامی کی وجہ سے ہی گرے گی, کیونکہ ان لوگوں نے اب کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے.
عباسی صاحب ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں، میں ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن عباسی صاحب کو بھی ووٹ ڈالے گئے ہیں اور کچھ امیدوں پہ ڈالے گئے ہیں، کچھ وعدوں پہ ڈالے گئے ہیں، اور یقیناً جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وعدے کر کے اب یہ آپ وعدوں کے نہ ہونے کو یا جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے اور کہیں بڑے بڑے لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر اعتراف کرتے ہیں. بھائی بڑے بڑے لیڈر وہ نہیں کرتے ہیں جو آپ کا ایک لیڈر کر رہا ہے. پوری دنیا میں ہمارا مذاق ہو رہا ہے، کبھی جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتے ہیں، کبھی سال میں 12 موسم آ جاتے ہیں، کبھی رات کو پودوں سے آکسیجن نکال دیتے ہیں. اچھا ذرا صداقت علی عباسی صاحب کو اس کا جواب دینے دیجیے. نہیں کر سکتے. دونوں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، پی پی ایم ایل این، کہ آپ کی حکومت کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو بدلتی ہوئی اسٹریٹجی ہے، یہ جو منسٹرز کے سے باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کروایا گیا ہے، پرفارمنس ایگریمنٹ کروایا گیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ پرائم منسٹر اور آپ کی حکومت اب اس پی ڈی ایم کی موومنٹ کی وجہ سے انڈر پریشر. میں تھوڑا ان دونوں کی باتوں کا جواب دوں. ملک صاحب نے کہا کہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کرنا، لیڈرشپ بات کرتی ہے، اس کے لیے پریس کانفرنس ہوتی ہے. جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ جو آپ بیانیہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت پہ کوئی دباؤ تب ہوتا ہے جب لاہور کا جو 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جہاں مسلم لیگ نون کے 28 ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہاں کوئی 2.5-3 لاکھ کا مجمع نکلتا. اگر 2,000 یا 5,000 یا 10,000 یا 20,000 لوگ نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے جو بیانیہ بنایا وہ پبلک میں بک نہیں رہا. اگر آپ کا پشاور کا جلسہ فلاپ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. اگر کل ہم جلسہ کرتے ہیں اور ہم یہ دکھاتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ پی ڈی ایم 11 بندے ایک دوسرے کو سنا رہے، عوام کے کان پہ کوئی جو نہیں دیکھنی. آپ لوگ بیڈلی فیل ہوئے ہیں. آپ کا جو آپ نے کہا تھا کہ 8 دسمبر کو آریا پار کریں گے، وہ آپ کا آر پار ہو گیا. پھر آپ نے 14 دسمبر کا آر پار کرنا تھا. پھر آپ نے اس سال کی 31 دسمبر کو آپ نے استعفے دینے تھے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس سے پہلے ریلیونٹ رہنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ کو خطرہ اس بات پہ ہے کہ عمران خان مضبوط ہو گیا تو ہمارے لیڈرز کا کیا ہوگا. یہ جو آپ نے این آر او مانگا جس میں یہ شکیں تھی کہ جی 1 ارب کے نیچے کرپشن کو معاف کر دیں، 5 سال کا پرانا نیب کا کیس نیب سے نکال دیں، آپ کو 99 سے پہلے کی جو کرپشن ہے اس کو ختم کر دیں. یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ کے لیے کچھ ڈیل چاہیے تھی جو نہ ملنے کی وجہ سے آپ بھی دڑام سے گر گئے، آپ کا بیانیہ بھی گر گیا اور آپ کی پی ڈی ایم بھی گر گئی. ملک صاحب بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا جھگڑا جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کا ہے. سینٹ کے انتخابات میں اگر آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے ان کا راستہ روکنے میں تو آپ کی موومنٹ دھری کی دھری رہ جائے گی. شاہ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہمارا تو بنیادی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی حکومت جو مکمل طور پہ عوامی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، ہمارا جھگڑا اس حکومت کے ساتھ ہے. ہمارا معاملہ اس چیز پر ہے کہ جو آئینی حدود ہیں، پاکستان کے تمام ریاستی ادارے ان آئینی حدود میں رہیں. ہمارا جھگڑا اس چیز کے ساتھ ہے. ہمارا جھگڑا اس چیز کے ساتھ ہے کہ جیسے نیب کا جھگڑا اس چیز سے ہے. بہرحال وقت ہمارا ختم ہوا. شازیہ ملک صاحبہ کا، ملک احمد خان صاحب آپ کا، اور صداقت علی عباسی صاحب کا بہت شکریہ. وقت میرا ختم ہو گیا ہے. ناظرین لائیو پروگرام ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج اتنا ہی. بہت شکریہ.